शाह साहब, कोई गवर्नमेंट ये रिस्क ले सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम ना करे और साथ में वफाकी काबीना का इजलास करने के बाद उस फैसले को मुस्तरद कर दे? देखिए, हुकूमत, अगर मैं समझता हूँ कि ये सियासी हमाकत होगी, सियासी खुदकुशी होगी। अगर करना चाहे तो उनको रोक नहीं सकते हम। ये अगर हुकूमत ऐसा करती है तो ये आइन शिकनी होगी, ये आइन से मुतसादिम फैसला होगा और ये अंडरमाइन करेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। और मैं समझता हूँ कि उस काबीना में समझदार लोग भी बैठे हैं, वो हुकूमत को सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पूरा लड़ाई लड़ी, पूरी कोशिश की, जितनी रुकावटें खड़ी कर सकते थे उन्होंने की। अदालत में आए, अपना मौक़िफ़ पेश किया, उनके वकील ने पेश किया, इलेक्शन कमीशन के उनके वकील इरफान कादर साहब ने पेश किया, अपना अटॉर्नी जनरल साहब ने पेश किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया। अब मेरी इत्तला के मुताबिक एक उड़ती उड़ती खबर आई है कि पंजाब के निगरान वजीर आला ने ये गालिबन कहा है, मैं इसकी तस्दीक करना चाहूंगा, मुझे किसी ने जिक्र किया है पर वेरिफिकेशन की जरूरत है, कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तामील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आगे लेकर चलने के लिए वो तैयार हैं। ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है। अगर ये उन्होंने कहा है, अगर ये दुरुस्त है, तो ये फिर एक ऐसन फैसला होगा। लेकिन शाह साहब, वफाकी काबीना ने आज अपने इजलास में कह दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबीना के काबिल अमल नहीं है। की कोई हैसियत नहीं है भैया। सर, वो कह रहे हैं काबिल अमल फैसला नहीं है। आपने भी गवर्नमेंट्स की हैं, आप ये बताएं कि क्या तौजीह पेश की जा सकती है कि फैसला काबिल अमल ना हो? अर्ज ये है, इस फैसले पर मनवन अमल करना होगा और वफाकी हुकूमत मुस्तरद करती रहे, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये कंटेम्प्ट में धरे जाएंगे। मैं समझता हूँ अगर वो बजिद रहते हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब बशमूल उनकी कैबिनेट या तो ऑनरेबल तरीके से मुस्तफी हो जाए या कंटेम्प्ट में इनको फारिग कर दिया जाएगा, जैसे यूसुफ रजा गिलानी को फारिग किया था। शाह साहब, वज़ीर आला सिंध ने आज बड़ा अहम बयान दिया है। वो कहते हैं इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये आईनी इदारा है। तो कोई नहीं मुदाखलत कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, अगर हमें वसाइल दे दिए जाए और सिक्योरिटी दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों शराइत उनकी के लिए आसानी पैदा कर दी है। इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा। वज़ीर आला के बयान को वो जरा सोच समझ के बोले ना। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, हुकूमत के नीचे है ना ये महकमे खजाना, दिफा, दाखिला, दीगर महकमे, तो अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर रही है या ये फैसला कर लिया उन्होंने, तो आपके ख्याल में फिर ये महकमे किस तरह से अकोमोडेट करेंगे इलेक्शन कमीशन को, किस तरह से ताउन फराहम करेंगे? सुनना है, महकमों को देखना है कि वो एक गैर कानूनी कदम का साथ देना चाहते हैं या कानून और आइन का साथ देना चाहते हैं। हुकूमत वक्त तो खुद गर्ज है ना, वो तो इस वक्त अपनी बका की लड़ाई लड़ रही है। देखना ये है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी है, उनने देखना है कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। हुकूमत वक्त तो बदलती रहती है, आइन क्या कहता है, मुकद्दम आइन है, रियासत है। तो शाह साहब, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप अभी भी पुरुमीद हैं कि अब इलेक्शन होंगे? और रास्ता ही कोई नहीं है, इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट ये इलेक्शन के फैसले को नहीं तस्लीम करती, जैसा कि वो खुद भी कह रही है, तो फिर क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी है, तौहीन अदालत लगेगी इन पर? ये खुशी करेगी। अगर खुदकुशी करना चाहते हैं तो शौक से करें। तो शाह साहब, आप नहीं समझते इतना मामला जो बहरान पैदा हो गया है, फुल कोर्ट अब नागुज़ीर हो गया है, जिस तरह से इबहम पैदा करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, बार बार मुतालबा भी कर रही है और फैसले से पहले ही कह रही है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, फैसले के बाद भी यही कह रही है कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। आपके ख्याल में फुल कोर्ट वाहिद हल? खूब चीजें पिट चुकी हैं, ये डिस्कस हो चुकी हैं, इसका जवाब भी आ चुका है कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता तो क्यों नहीं बन सकता, और उसकी वजूहात जो गवर्नमेंट की है सब सुनी जा चुकी हैं, मुस्तरद हो चुकी हैं। अब तारीख भी इनको माफ नहीं करेगी और पाकिस्तान की आवाम भी इन्हें माफ नहीं करेगी। और ये आवाम का सामना करने में घबराते क्यों हैं, ये बताएं। दो जमातें हैं इस सारी सरकार में, पीडीएम की सरकार में, बाकी तो तड़का है ना। दो जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, मुझे ये बताएं, अपने आप को जमहूरी जमातें कहते हैं और नवाज शरीफ साहब के बयानात भी हमारे सामने हैं कि 1 घंटे की ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہیں کریں گے اور آئین کا ساتھ دینا چاہیے. آئین کی فتح ہے. اب یہ عوام کے سامنے جاتے ہوئے گھبرا رہے کیوں ہیں؟ دیکھیے نا، ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، وہ آئین کے سامنے سے گھبراتی کیوں ہے؟ میں حیران ہوں پیپلز پارٹی پر. پیپلز پارٹی اپنے آپ پر فخر کرتی ہے اور بجا طور پہ کرتی ہے کہ آئین بنانے میں ان کا ایک کلیدی کردار ہے. میں تسلیم کرتا ہوں، اور ذوالفقار علی بھٹو کو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، ان کو حاصل ہوا، اللہ نے دیا ان کو. اب ان کی جو جانشین ہے وہ اس آئین سے روگردانی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آئین کے توڑنے پر بضد کیوں ہیں؟ وہ مارشل لا کو دعوتیں کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ڈیموکریسی کو ڈی ریل کیوں کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی اس دن جس دن بھٹو کی برسی ہے. یقین جانے ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے تو کبھی معاف نہ کرتے. پر فرق یہ ہے اور عوام اس چیز کو سندھ کے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، سمجھ جائیے یہ پیپلز پارٹی بھٹو کی نہیں ہے. اس پیپلز پارٹی پہ زرداری کا رنگ چڑھ گیا ہے. یہ پیپلز پارٹی بھٹو کی ختم ہو گئی اور زرداری کا راج جاری ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب، ایک اور اہم نقطہ ہے کہ جب پنجاب اور کے پی میں الیکشنز ہو رہے ہوں گے تو اس وقت تو وفاق میں گورنمنٹ ہوگی، نگران گورنمنٹ تو نہیں ہوگی وفاق میں. تو ہاں جو 90 ڈیز کے الیکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی تو ایک شک موجود ہے کہ جب الیکشنز ہوں تو نگران سیٹ اپ ہو، صوبائی یار نگران سیٹ اپ دیکھیے تو ہوگا لیکن وفاقی نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا. دیکھیے بھیا سن لیجئے، اس کا تو رونا ہم روئے نا. نگران حکومت کا ایک نیوٹرل گورنمنٹ کی خواہش تو ہماری ہونی چاہیے. وفاقی حکومت تو جانبدار ہے، لیکن ہم وہ بھی قبول کرنے کو لیکن تیار یہ ہیں. تمام چیزیں تو آئین میں لکھی ہوئی ہیں شاہ جی. اب بھائی آئین کا ہم تو کہتے ہیں آئین کی پاسداری کرو، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رہتے ہوئے ہو جائے ہمیں پھر بھی قبول ہے، کیونکہ عوام بالکل ان کو مسترد کیے ہوئے ہیں. یہ تبھی تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. یہ فرار کیوں چاہتے ہیں؟ یہ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ ان کا سانس پھولا ہوا کیوں ہے؟ اسی لیے پھولا ہوا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم فیس کرنے کو تیار ہیں. تم تڑکا لگا لو، تم ایڈمنسٹریشن تمہاری مرضی کی، ڈی سی کمشنر ایس پی سب تمہارے لگے ہوئے ہیں، ہم پھر بھی فیس کرنے کو تیار ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب، گورنمنٹ تو بڑا کچھ کر رہی ہے، اب کابینہ کا اجلاس بھی کر رہی ہے، پارلیمنٹ کے سیشن بھی کر رہی ہے، بڑے بڑے فیصلے بھی کر رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ بڑا نہیں کیا. حکومت گھبراہٹ کی شکار ہے، کنفیوزڈ ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے. ہمارا کیا فیصلہ ہے؟ ہمارا فیصلہ ہے کہ آئین کی حکمرانی ہو، رول آف لا ہو، اور ہم عوام کے سامنے جائیں، الیکشن ہو، فری فیئر کریڈیبل الیکشن ہو. اور اس کے لیے ہم جو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کی معاونت کے لیے تیار ہیں، ہم ہمہ قسم کی کوآپریشن دیں گے تاکہ ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہو سکے. تو شاہ صاحب، یہ جو اتنا بحران اور ہلچل مچائی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا اس بینیفیشری کی کون ہے آپ کے وجوہات خیال میں؟ خوف ہے. اس کی وجوہات ان کی خود غرضی ہے اور خوف ہے. خوف ہے عمران خان کا اور ان کی مقبولیت کا، اور خود غرضی ہے نیب کے کیسز ہیں جو ابھی لٹکے ہوئے ہیں. کچھ پیش رفت ہوئی ہے، باقی رہتے ہیں جی، اور اس کی وجہ سے وہ ہچکچاہٹ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، یہ جو الیکشن ریفارمز کی بڑے عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارمز بڑے ضروری ہیں، تو اگر ریفارم سے پہلے یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے متنازع ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. الیکشن ریفارمز کے لیے ہم کبھی انکاری نہیں تھے. الیکشن ریفارمز پہلے بھی ہم نے اس پہ کئی نشستیں ہوئی تھی، آئندہ بھی تیار ہوں گے، لیکن الیکشن ریفارم آئین سے بالا نہیں ہو سکتے. آئین واضح ہے. پلیز انڈرسٹینڈ، جو سرکار کی بولی بولنا چاہتے ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ آئین نے آپ کو مجھے سب کو جکڑا ہوا ہے. آئین نے کہا ہے کہ یہ ہے حدود و قیود ہے، ہم نے ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے آپریٹ کرنا ہے. تو شاہ صاحب، مذاکرات کی بات ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر بھی، اور چیف جسٹس نے بھی کہا تھا کہ اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ کچھ دیر کے لیے ہم اس میں وقفہ لے لیتے ہیں. آج آپ سے بھی سوال کیا گیا مذاکرات، تو آپ نے کہا بات چیت کا وقت ختم ہو گیا. تو سیاسی جماعتیں تو ہمیشہ بات چیت پر تیار رہتی ہیں، کبھی ختم وقت نہیں ہوتا. دیکھیے میں دیانتداری سے کہوں گا، آپ صحیح رخ پیش نہیں کر رہے. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا 14 تاریخ کا الیکشن کی تاریخ آ چکی ہے، 14 کو الیکشن ہونا ہے.
ہم پولیٹیکل پارٹیز جو اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اس کے لیے ایک ضابطہ کیا ہونا چاہیے، ضابطہ اخلاق کیا ہونا چاہیے، ہم بیٹھ کر اس پر گفتشید کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ فری، فیئر اور کریڈیبل الیکشن ہو سکے. یہ میں نے کہا ہے، یہ ہے اس کی صحیح تشریح. تو شاہ صاحب، ابھی آپ کے خیال میں آپ بڑے سیزنڈ سیاستدان ہیں، ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں، آپ کے خیال میں ابھی بھی کوئی ایسا تیسرا راستہ یا کوئی حل نکل سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں پورے ملک میں الیکشنز ہوں؟ نہیں، نہیں نکل سکتا. آئین بڑا واضح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین توڑ دو اور حل نکالو. میں کہہ رہا ہوں نہیں، آئین کے اندر رہتے ہوئے حل نکالیں. میری تجویز کیا ہے؟ میری تجویز یہ ہے کہ آئین کے تقاضے کے مطابق خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں الیکشن ہونا ہے، ہونے دیجئے. اس جی الیکشن کے ہونے میں ضابطہ اخلاق کیا ہو، فری فیئر کیسے ہو، آئیے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. میری رائے میں جو سندھ کا، بلوچستان کا اور وفاق کا الیکشن ہونا ہے مرکزی، اس پر بیٹھ کر ہم بات کر لیتے ہیں اور کوئی راستہ نکال لیتے ہیں، کوئی سیاسی گفت و شنید کر لیتے ہیں الیکشن کو، پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ میری تجویز ہے. شاہ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بڑی احتیاط کے ساتھ کر رہی ہے کام، کہ اجلاس کرتی ہے تو کابینہ کا اجلاس کرتی ہے، کچھ بات کرتی ہے تو پارلیمنٹ کے سیشن میں بات کرتی ہے. آپ کے خیال میں وہ اس وجہ سے کر رہی ہے کہ جو پارلیمنٹ اور کابینہ کے جو فیصلے ہیں احتیاط وہ نہیں چیلنج نہیں کیے جا سکتے کرتی. عدالت میں؟ ارے بھیا، احتیاط نہیں ہے. یہ ایک کوشش ہے فرار کی، اور جتنے فیصلے کرتے ہیں الٹ پڑتے ہیں. یہ ایک قدم آگے اٹھاتے ہیں تو ان کو خفت اٹھانی پڑتی ہے اور 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ اوپینین پولز میں لوگ یہ کیوں گر گئے ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے ان کے سرکاری پروپیگنڈا کے باوجود انہوں نے اربوں روپے خرچ کر دیے ہیں، بہت سے لوگوں کو نوازا ہے اپنے بیانیے کو اجاگر کرنے کے لیے، پر لوگوں نے نہیں خریدا. پیپل آر ناٹ بائنگ دیئر نیریٹو. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم لوگوں کو رام کر لیں گے. نہیں، پاکستان بدل چکا ہے. ایک نئی نسل آ گئی ہے، اس میں یوتھ ہے، اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس میں اوورسیز پاکستانی ہیں، اس میں باشعور خواتین ہیں، اور وہ اب اس نرغے میں نہیں آنے کو تیار. تو شاہ صاحب، دوسری طرف سے تو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم کچھ اعلان کرنے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، قانون ساز ادارہ ہے، اور صرف تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہو سکتی دیکھیے، ہے. آپ میں سمجھتے ہیں پارلیمنٹ پارلیمان کا کو ایک خود دفعہ پھر ممبر سے ہوں نا. استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں سنوں، میں خود پارلیمنٹ کا ممبر ہوں اور پارلیمنٹ میں رہا ہوں. میں خود کابینہ کا حصہ رہا ہوں. مجھے وہ سب لوازمات، وہ جو ہے نا رولز آف بزنس کا تھوڑا بہت علم ہے. اتنا نہیں ہوگا پر تھوڑا بہت ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں، یہ غلطیاں کر رہے ہیں، غلطی در غلطی کر رہے ہیں. دیکھیں نا، وہ ایسی ہے نا، جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اسے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ان سے ایک غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کو مطلب درست ثابت کرنے کے لیے غلطی در غلطی کیے جا رہے ہیں. اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اپنے لیے مشکلات چھوڑیے، ملک کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ملک کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں سسٹم آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی آپ کو یہ سسٹم چلتا ہوا نظر آ رہا ہے جس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، سسٹم اگر نہیں چلے گا اور اگر ڈیموکریسی ڈی ریل ہوگی تو لکھ لیجئے، تاریخ اس کابینہ کو اور اس سرکار کو، شہباز شریف کو، آصف علی زرداری کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں. یہ جسٹس منیر کی روح اب ان میں داخل ہو چکی ہے اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت ملک کے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. شاہ صاحب، یہ سال بڑا اہم ہے، جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ پنجاب کے پی کے الیکشنز، پھر وفاقی حکومت کے الیکشنز، اور 2 مزید اسمبلیوں کے، سندھ اور بلوچستان کے الیکشنز بھی ہونے ہیں. تو اتنا سب کچھ ہونا ہے. آپ اگر حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی صورت بن سکتی ہو، آپ کیا آفر کریں گے انہیں کہ بیٹھیں اور معاملات کو یار، طے کریں؟ آپ میری بات خیال میں سن رہے نہیں ہیں. میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ بلوچستان، سندھ اور مرکز کے الیکشن کے لیے اگر حکومت تیار ہے تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں.